अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम एस्ट्रोलॉजी विद फ़रा के साथ फ़रा इकबाल एक बार फिर आपके साथ। प्रोग्राम पसंद करने का बहुत बहुत शुक्रिया और आप इसी तरह प्रोग्राम पसंद करते रहें और हमें ईमेल्स करते रहें, फ़ोन कॉल्स करते रहें। हमारा नंबर स्क्रीन पर आ रहा होगा, ये लाइव प्रोग्राम है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 1855-886-6387। और नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम इस प्रोग्राम में गेस्ट लेकर आते हैं और उसका पर्सनालिटी प्रोफाइल मैं बनाती हूँ, जो थोड़ी देर में अभी स्क्रीन पर आपको दिखाया जाएगा। और फिर हम उसी हवाले से अपने गेस्ट से कुछ सवाल करते हैं और आप लोग उसको कंपेयर करते हैं और आप देखते हैं कि पर्सनालिटी प्रोफाइल किस हद तक हमारा दुरुस्त निकला। नाज़रीन, जैसा कि मैं प्रोग्राम के शुरू में कोई ना कोई बात आपके साथ शेयर करती हूँ, तो आज जो मैं बात आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ वो ये है कि इट इज़ नॉट व्हाट यू डू फॉर पीपल, but it is what you teach them to do for themselves. This is important because that will make them a successful human being. और इसके साथ साथ एक और बात मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। आज के इत्तेफाक से कुछ दिन पहले किसी की लाइफ मेरे सामने आई और मुझे पता चला कि डिप्रेशन में जैसे लोग चले जाते हैं तो वो एक गलत फ़ैसला करने वाले थे। तो मैंने सोचा कि आज मैं आप लोगों के साथ ये बात शेयर करूँ कि ये लम्हे जो आते हैं इनको गुजारना होता है। जो मुश्किल लम्हे होते हैं, मुश्किल वक्त होता है, इसको गुजारना होता है। जब ये लम्हा गुजर जाएगा और आपने वो गलत डिसीजन नहीं लिया तो उस वक्त आपको बाद में पता चलेगा उसकी अहमियत का, कि अगर उस वक्त आप वो फ़ैसला कर लेते तो वो गलत साबित होता। तो हमेशा फ़ैसला उस वक्त करें जब आप डिप्रेशन में ना हो, जब दबाव ना हो आपके ऊपर, या इमोशनली आप वीक ना हो। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। आपका तारुफ़ अपने आज के मेहमान से करवाती हूँ। हमारे आज के मेहमान प्रेसिडेंट और सीईओ हैं इंटरनेशनल वाटर सेवर एनवायरमेंटल सर्विसेज के, और उसके अलावा ये एक उस्ताद हैं, पढ़ाते हैं एचसीसी में यहाँ पर, प्रोफेसर जलालुद्दीन कुरैशी। अस्सलाम वालेकुम। वस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत अल्लाह से का हैं? शुक्र है, सब ठीक ठाक। अच्छा, ये बताइए कि ये आज आप मुझे डर लग रहा है तस्वीर मेरी उल्टी ना चल जाए चल। अच्छा, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अच्छा, हाँ, अब आप पूरी तवज्जो जो है प्रोग्राम की तरफ कर सकते हैं। सही। प्रोग्राम शुरू हो चुका है और लाइव है। ओके। ठीक है, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आप ये क्या करते हैं? ये जो आपकी एसोसिएशन है, ऑर्गेनाइजेशन है, ये क्या है? ये असल में मेरी ज़िंदगी जो है वो, उसका मकसद सिर्फ लोगों को बचाना, साफ़ पानी पहुंचाना, और मैंने अपना आज तक जितना भी काम किया है सिर्फ और सिर्फ पानी पे किया है। अच्छा, इससे आगे और थोड़ा सा मैं डीप करती हूँ अपने सवाल को। मैं आपका जवाब, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन क्योंकि मेरा पहला सवाल भी यही था कि आप लोगों के अंदर एक अवेयरनेस पैदा करते हैं, राइट। कॉन्शियस रेजिंग, और साथ साथ मैं चाहती हूँ कि हम स्क्रीन पर इनका प्रोफाइल दिखाया जाए हमारे गेस्ट का, और उस क्योंकि मैं अपना पहला सवाल कर चुकी हूँ तो आप लोग कंपेयर करें उसके साथ कि हमारे आज के गेस्ट क्या जवाब देते हैं उसका। तो मैं आपसे ये कह रही थी कि आप अवेयरनेस एक पैदा करते हैं, कॉन्शियस रेज करते हैं, जनाब, तो ये कितना अहम है? आप इसे, जाहिर है कि बहुत अहमियत देते हैं आप इसे। देखें ना, दुनिया में कुछ लोग जो है रोशनियों से इलाज करते हैं, कुछ लोग रंगों से इलाज करते हैं, कुछ फूलों से इलाज करते हैं। इसी तरह जो काम आप कर रही हैं, आज तक उस काम पे कई मज़ाहिब काम कर रहे हैं। कहते हैं ना कि आसमान पे कई खुदा मिलते हैं। कई खुदा जब मिलते हैं तो मतलब ये है कि क्रिश्चियंस जो हैं वो अपने वे से लोगों की ज़िंदगियों के बारे में मालूमात रखते हैं। दुनिया क्या है, सैयारे क्या हैं, सितारे क्या हैं, आपका बुर्ज क्या है, मेरा बुर्ज क्या है, ये सब चीज़ें अल्लाह ताला ने जो बनाई हैं, इस पे रिसर्च मैं तो समझता हूँ कि आइंदा कई करोड़ साल लग जाएंगे कि वो रिसर्च ख़त्म नहीं होगी। मिस्टीरियस है कायनात, बहुत कायनात इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी है, और उसमें जितने सितारे हैं, हम तो सिर्फ हम तो चांद, इतने छोटा सा एक हिस्सा है उसका। माइनर सा जो एक वो नुक्ता होता है ना, जिसको ज़ीरो का है, वो भी नहीं है। लेकिन फिर भी अल्लाह ताला ने एक इंसान के जिस्म में जो बॉडी बनाई है, उसके 2 हाथ, 2 आँखें, 2 कान, 1 नाक, ये सब मिल के एक चीज़ बनती है जिसको कहते हैं इंसान। और इस इंसान में क्या होता है, जब आप उसको साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो वो क्या होता है, मैं इस नज़र से देखता हूँ, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस। आदमी मर जाता है कब्र से, रात को लोग कहते हैं जी कब्रिस्तान में रोशनी देखी, तो इंसान की बॉडी के अंदर जो फास्फोरस होती है वो रात को निकलती है, और फास्फोरस को आपने देखा होगा कि जब भी आप बाहर रखते हैं
وہ آکسیجن کے ساتھ ملتی ہے اور آگ لگ جاتی ہے اندھیرے میں. اور یہ تسبیح سے ہی یاد آیا کہ ایک تسبیح بھی ہوتی تھی جو اسی اس کے اوپر ریڈیم لگا ہوتا تھا. تو مطلب یہ کہ ریسرچ جو ہے آپ کا دنیا کا کوئی علم بغیر فزکس، بغیر کیمسٹری اور بغیر بایولوجی کے پیدا ہی نہیں ہو سکتا. اگر دنیا میں زیرو نہ ہوتا تو کچھ بھی نہ ہوتا. تو علم کے دروازے جو ہے وہ اوپن ہیں. اب اگر آپ کے ہی علم کو اگر دیکھا جائے، آپ کے علم میں ہی دیکھا جائے تو اس کا شروعات تو ایجپٹ سے ہوئی. اہرام مصر سے یہ سٹارٹ ہوا. وہاں جادو ہوتا تھا، پھر بنگال کا جادو ہوا، پھر ہیٹی کا جادو ہوا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو پڑا گیا. تو اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ دنیا میں جو ہے نا کوئی چیز نہیں ہے. ہر چیز ہے لیکن اس کا ہر توڑ ہے یا اسے استعمال کرنے کا طریقہ. اصل چیز جو ہے یہ کہ آپ کیسے یوز کر رہے ہیں. میں یہی سمجھتا ہوں فار گڈ اور فار بیڈ. جی اگر آپ جو کر رہی ہیں، اگر اس کام کو مزید بڑھایا جائے تو یہ لوگوں کی انسانیت کی خدمت ہے. بہت اگر مجھے اپنا برج پتہ نہیں ہے، میری شادی ایک ایسی لڑکی سے ہو رہی ہے جس کا برج اور میری برج جو ہے اس میں اختلافات آ رہے ہیں، ہم تو استخارہ کرتے ہیں. استخارہ کرنا بھی چاہیے. فیملی بیک گراؤنڈ بھی دیکھنا چاہیے، دونوں خاندانوں کا ملاپ بھی دیکھنا چاہیے. لیکن آپ کا جو علم ہے وہ اگرچہ کہ قرآن کے حوالے سے ہم کوئی بھی پہلے نہیں کہہ سکتے کہ بھئی قرآن کسی کی فردر ہم وہ دیں، لیکن قرآن میں یہ لکھا گیا ہے کہ اقرا، پڑھ، اور سب چیزوں کا حل ہے. تو تو یہ اویئرنیس جو ہے یہ آپ کی بات سے اندازہ ہوا کہ آپ کے اندر نیچر میں ہے کہ آپ بتانا چاہتے ہیں لوگوں کو. میرا کام ہی ریسرچ ہے. میں ہر وقت ریسرچ کرتا ہوں. میں سوچتا ہوں کہ آب زمزم کو جب ہم اس پانی میں ملاتے ہیں تو اس کی کوالٹی اور اس کی کوالٹی مل کے وہ بھی آب زمزم بن جاتا ہے. کیمسٹری کیا ہے، کیمسٹری کیا ہو جاتی ہے. تو یہ ہر ریسرچ نہ ختم ہونے والا ہے. میں آج تک اس سمندر میں پڑا ہوں، اپنا ڈھونڈ رہا ہوں. میں نے اپنے 50 سال گزشتہ سارے پانی کے ریسرچ پہ کیے، ہزاروں ٹیوب ویل لگائے، بنجر زمینوں کو آباد کیا. ہم پوری دنیا میں جہاں جہاں لوگوں تک میری رسائی ہے ہم جاتے ہیں، ان کو اویئرنیس دیتے ہیں، ان کو گندے پانی سے بچاتے ہیں، ان کو طریقے بتاتے ہیں کہ بھئی آپ کیسے اپنے آپ کو سیف رکھ سکتے ہیں. چلے ماشاءاللہ بہت اچھا آپ کام کر رہے ہیں. تو آپ کی باتوں سے آپ نے کئی میرے سوالوں کے جواب اکٹھے دے دیے ایک ہی جواب میں، لیکن مجھے اپنا وہ پروفائل جسٹیفائی بھی کرنا ہے. اچھا، تو اگلا سوال میرا آپ سے یہ کہ آپ کی امیجنیشن اور انٹیوشن بہت اسٹرانگ ہے، اس سے کام لیا کبھی آپ نے؟ میرا خیال ہے کہ میں ہمیشہ دماغ کی بات کو مانتا ہوں. اچھا. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو دل کے اوپر زیادہ بھروسہ کرتے ہیں کہ وہ دل کی بات مانتے ہیں، دماغ کی نہیں مانتے. میں کوشش کرتا ہوں کہ میں اپنے حساب سے، اپنے جو بھی کیلکولیشنز ہوتی ہے اس سے میں یہ فیصلہ کرتا ہوں کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے. تو میں اس چیز پہ بلیو کرتا ہوں، میتھمیٹکس پہ، اور اس کا اپنی ساری کیلکولیشنز سے. اچھا، آپ کا برتھ سائن ہے پائسس، اور پائسس جو ہے وہ اور آپ کے پروفائل میں بھی ہے یہ چیز کہ آپ کا لوگوں کی ہیلپ کیے بغیر گزارا نہیں ہوتا، مشکل ہو جاتی ہے بہت. لیکن یہ کہ اکثر لوگ جو ہیں وہ شاید رزلٹ آپ کو ان ریٹرن ویسا نہیں ملتا جیسے آپ لوگوں کی ہیلپ پھر بھی آپ کرتے رہتے ہیں. اس بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ اس کی وجہ سے میں نے نقصانات بھی بہت اٹھائے ہیں. یعنی یہ بات اور سچ ہے؟ یہ بالکل آپ کی بات صحیح ہے. آپ نے بالکل 100% میرا یہ صحیح وہ کیا کہ میری نیچر میں ہیلپ کرنا ہے. میں نے کئی لوگوں کے ساتھ ہیلپ کی، اور اچھے اور برے لوگ ملتے ہیں ہمیشہ زندگی میں، لیکن کہتے ہیں خوب سے خوب تر کی کوشش کرنی چاہیے. اور کہتے ہیں الفت کا کھلاڑی کبھی ہارا کبھی جیتا. آپ ایک دفعہ اگر گر گئے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اس چیز کو چھوڑ دیں، دوبارہ کوشش کریں. اللہ آپ کے لیے اور کوئی راستے نکالے گا. اور آپ کو آپ کا علم یہی کہتا ہے کہ آپ تلاش کریں، آپ لوگوں کے ساتھ ملیں، اور آپ کے لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس میں کیا خوبیاں ہیں. اور مجھے خود پتہ نہیں ہے کہ میری اچھائیاں کیا ہیں یا برائیاں کیا ہیں،
لیکن کبھی آپ نے آپ نے جو کر رہی ہیں میں نے برائیاں تو ابھی بتائی نہیں نا، میں بتاتی ہوں، اگر آپ کہیں گے تو میں آپ کو بعد میں پروگرام میں برائیاں بتا دوں گی. بالکل ضرور بتائیں. تو اچھا، آپ پانی کا کام کرتے ہیں، یہ تو بڑی انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ آپ پائسز ہیں، مچھلی ہیں، اور پائسز سائن جو ہے پانی سے بڑی محبت ہے اس کو. تو اب سنس آپ ظاہر ہے کہ وہ پانی کے قریب نہیں رہ سکتے، لیکن اس طریقے سے جو آپ پانی کا کام کرتے ہیں، انوائرمنٹل اور واٹر سیور جو آپ ہیں، تو آپ نے پانی کا شروع سے تھا آپ کو ایسے ہی کہ آپ یہ کام کریں گے؟ میں سمجھتا ہوں کچھ چیزیں خون میں ہوتی ہیں. اتفاق سے میری پیدائش بلوچستان کے اس چھوٹے سے گاؤں میں ہوئی کہ ہمارا گھر جو تھا وہ ایک چھوٹی سی پہاڑی پہ تھا. تو وہاں پہ لائٹ تو ہوتی نہیں تھی، تو شام کو میں جا کے پتھروں سے کھیلا کرتا تھا. اچھا. تو مجھے کوئٹہ آنا پڑا جیولوجی کے لحاظ سے. میں وہاں سے ہر وقت یہی سوچتا تھا کہ یہ کیسے بنے، یہ پہاڑ کیسے بنے، یہ پہلے کیسے سمندر میں تھا. مچھلی کا اگر فوسل ملا پہاڑ کے چوٹی پہ تو مچھلی پہاڑ کے چوٹی پہ کیسے آ گئی. پھر وہ آہستہ آہستہ علم کو مطلب اور مجھے اللہ تعالیٰ نے ایسا ہی ہوا کہ مجھے چانس مل گیا بغیر کسی سفارش کے. میں نے جاب حاصل کی اور اس کے ساتھ پھر مجھے لوگوں سے ملنے کا واسطہ ہوا. اور پھر میرا جو ہے دنیا کا جو کاریز اریگیشن سسٹم ہے اس وقت پوری دنیا میں ختم ہو چکا ہے. جو زیر زمین ٹنلز بنائی جاتی تھی یہ چائنا سے سٹارٹ ہوا تھا غالباً. ایجپٹ میں اس کو کونیٹ کہتے ہیں. اور اس زمانے میں غلہ چوری ہو جاتا تھا تو وہ سمندر میں جو ہے لکڑیوں کے وہ بنا کے کشتی اس کے اوپر غلہ رکھ کے اس کو زیر زمین ٹنل بناتے تھے. تو اس کو دیکھتے دیکھتے جو تھا وہ انہوں نے کاریج سسٹم ایجاد کیا جو افغانستان، ایجپٹ، ایران وغیرہ میں بڑا پاپولر ہے. ابھی ریسنٹلی یونیسکو نے اس کو ہیریٹیج ڈکلیئر کیا اور پاکستان کوشش کر رہا ہے کہ اس سسٹم کو جو ہے نا ہیریٹیج میں لائے. تو میں نے اس پہ کام کیا اور وہ بڑا ڈینجرس کام تھا کہ میں نے ان کو مزدوروں کو کہا کہ میرے رسے باندھ دو اور مجھے کاریج کے اندر پھینک دو. اور وہ پھینک رہے تھے تو نیچے جو ہے اڑنے والے سانپ تھے. اچھا. اور وہ اتنا ڈینجرس تھا کہ وہ پھر میں نے ان کو بتایا اور پھر وہ ایک بندہ میرے ساتھ آیا تو وہ سارا میں دیکھنا چاہتا تھا کہ بناتے کیسے ہیں. اس میں کوئی انجینئر نہیں ہوتا، کوئی سائنٹسٹ نہیں ہوتا، لیکن یہ ان ٹرینڈ لوگ ہوتے ہیں. لیکن وہ جس طریقے سے وہ کاریز کو پہاڑ سے آہستہ آہستہ ایک کنواں کھود کے دوسرا کنواں کھود کے وہ کنیکٹ کرتے ہیں تو وہ نیچے تک پانی لاتے ہیں اور سالہ سال تک وہ پانی چلتا ہے. تو وہ اس کے اوپر میرا وہ تھا کہ کاریج سسٹم کیوں ختم ہو رہا ہے. کیونکہ جو ذخیرہ تھا لوگوں کو اویئرنیس ہوئی، بجلی آ گئی، لوگوں نے ماڈرن ایریگیشن سسٹم لانا شروع کر دیا، انہوں نے ڈیپ ٹیوب ویل لگانا شروع کر دیے. تو وہ جو ذخیرہ تھا جہاں پہ سارا پانی موجود تھا وہ آہستہ آہستہ ڈاؤن ہونے لگ گیا. اور دوسری طرف جو ہے خشک سالی آ گئی. اب وہ جو ہے وہ نہ بارشیں ہو رہی ہیں اور نیچے زمین پانی ختم ہو رہا ہے اور غریب لوگ اور غریب ہو رہے ہیں، وہ اپنی زمینیں چھوڑ کے مائیگریٹ کر رہے ہیں. تو اس پر میں نے یونائٹڈ نیشن کے ساتھ کئی رپورٹیں لکھی. میری پہلی رپورٹ جب چھپی FAO نے تو اس کو 7 زبانوں میں انہوں نے ٹرانسلیٹ کیا. اور یہ کس سال کی بات ہے؟ یہ غالباً میرے خیال ہے 92 کی بات ہے. تو یہ بتائیے کہ آپ ہمیشہ بڑے کاز کے لیے کام کرتے ہیں، یہ آپ کا پرسنالٹی پروفائل کہتا ہے. جی اور دنیا کو امن کا گہوارہ بنانا چاہتے ہیں. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے؟ از اٹ پاسبل؟ بالکل ہو سکتا ہے. مطلب میں ہی اکیلا نہیں ہوں. اسلام کے لحاظ سے کہتے ہیں نا کہ جب پیغمبر گئے تو پوری دنیا کا جو وہ تھا سہارا وہ ابدال نے لے لیا. اور ابدال وہ لوگ ہوتے ہیں جو نظر نہیں آتے. اور ایک ابدال جب وہ فوت ہوتا ہے تو اس کے لیے دوسرا ابدال اللہ تعالیٰ بھیج دیتا ہے اور وہ لوگ اس دنیا کو چلا رہے ہیں. اب چونکہ وہ بہتر جانتا ہے کہ کس وقت ارتھ کوئک آئے گا، کس وقت جو ہے ٹرنیڈو آئے گا، کس وقت جو ہے کس قسم کے طوفان آئیں گے اور کیسے لوگوں کو بچانا ہے. ہم یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک. اور بریک سے پہلے ناظرین میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ لائیو پروگرام ہے، آپ کال کر سکتے ہیں. دوسری بات یہ کہ یہ پروگرام اچھی صحت .idlife.com کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے. اگر آپ اس ویب سائٹ پر جائیں گے تو آپ اپنا فری ہیلتھ اسیسمنٹ کر سکتے ہیں، بالکل جیسے آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور وہ آپ سے سوال پوچھتا ہے. اور یہ فری ہیلتھ اسیسمنٹ کرنے کے بعد آپ کو آخر میں اس ویب سائٹ کے ذریعے یہ پتہ چل جائے گا کہ آپ کو کس وائٹامنس کی ضرورت ہے، کس نیوٹریشن کی آپ کی باڈی میں کمی ہے، اور وہ آپ کو پھر
آخر میں آپ کو بتائیں گے اور آپ ضرور اس سے فائدہ اٹھائیے. تو www.achhisehat.idlife.com پر جائیے اور بریک میں اس سے فائدہ اٹھائیے. تھوڑی دیر بعد واپس آتے ہیں.